बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि इस हुकूमत ने कोई अच्छा सोचा। इन्होंने सोचा कि पाकिस्तान की इन सफ़ेद हाथियों से जान कैसे छुड़ानी है। सोचा ज़रूर है, लेकिन मेरी दुआ है और साथ आप भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह इनको तौफीक दे और ये इस पे अमल दरामद भी कर दें। मैंने कल एक व्लॉग में आपको बतलाया था कि दुबई एयरपोर्ट पे पाकिस्तानियों के साथ PIA वालों ने क्या किया, और PIA पाकिस्तान के जो सफ़ेद हाथी हैं उनमें मेरा ख्याल है कि टॉप ऑफ द लिस्ट है। इसी तरह स्टील मिल है और बहुत सारे अदारे हैं। इन अदारों की तबाही एक दिन में नहीं हुई, और उस वीडियो में भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए कि जी यहाँ पे जो है वो ओवर बर्डन है। बिल्कुल, जिन दोस्तों की ये राय है मैं 100% उनके साथ मुत्फिक हूँ कि यहाँ पे ओवर एम्प्लॉयमेंट की गई है, और ये सारी जो सियासी भर्तियां की गई हैं इन्होंने ना सिर्फ PIA, ना सिर्फ स्टील मिल, बल्कि हमारे दीगर जो अदारे हैं इनका बेड़ा गर्क किया है। हमारी बिजली की तकसीमकार कंपनियां हो या वापडा हो, इनका भी जो बुरा हाल है ये इसी वजह से है। और इसके साथ साथ मेरे मुल्क में करप्शन के नासूर ने जो तबाही मचाई है उसने भी बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। अब अगर हम ये देखें कि प्राइवेट अदारों में करप्शन का लेवल क्या है और सरकारी अदारों में क्या है, तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो प्राइवेट अदारे हैं, जो प्राइवेट सेक्टर के तहत चलते हैं, वहाँ पे जो मुलाजमीन हैं वो पंक्चुअल भी हैं, वो इन टाइम भी हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी बेहतर होती है, और वो अपनी जॉब को ज़्यादा टाइम भी दे रहे होते हैं। दूसरी तरफ बदकिस्मती ये है कि हमारे सरकारी मुलाजमीन का जो 8 घंटे की जॉब है ना, मेरा ख्याल है कि 8 घंटे के 8 घंटे वो इस बात पे सर्व करते हैं कि हमने दिहाड़ी कैसे लगानी है। हो सकता है कुछ लोग इस पे एतराज़ करें जो सरकारी मुलाजमीन हैं, तो सर आपसे पेशगी माजरत, अगर आप करप्शन नहीं करते, जो बंदा ये देख रहा है जिसको बुरा लग रहा है, अगर आप करप्शन नहीं करते तो आप बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये हकीकत है कि मेरे सरकारी अदारों में बैठी हुई अफसरशाही जो है वो करप्शन में बुरी तरह से जो है वो लथू पथू हो चुकी है। किसी भी अदारे में, मैंने उस दिन नेशनल बैंक का जिक्र किया था, बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी वहाँ पे तो बड़े बुरे हालात हैं। तो सर किसी भी जगह चले जाएं, आप किसी सरकारी हॉस्पिटल चले जाएं, आप किसी सरकारी स्कूल चले जाएं, आप किसी सरकारी यूनिवर्सिटी चले जाएं, आप किसी सरकारी कॉलेज चले जाएं, आप इवन के ये जो अपना बल्दियाती अदारे हैं, ये जगह जगह पे यूनियन कौंसल, चलो छड्डो, अपने अपने इलाके यूनियन कौंसल जाके देख लो, हर जगह पे आपको एक राशि अफसर मिलेगा जिस लेवल पे बैठा होगा। सबसे पहले उसकी डिमांड क्या है? आजकल तो माशाल्लाह इन्होंने जिस तरह मेरे तमाम ये जो अपना कारोबारी हजरात हैं, इन्होंने रमज़ानुल मुबारक में अपने मुनाफे बढ़ाने के लिए शैतान से दोस्ती की हुई है, तो इसी तरह ये जो सरकारी मुलाजमीन है इन्होंने भी जनाब और जी रोज़े चलन देने, और यार तो रोज़ा साढ़े वास्ते रखे है जी, ईद आ रही है जी, ईद ही दे दें। अगर मांगने का इतना ही शौक है तो इन लोगों को इन अदारों से निकाल दिया जाए और सड़कों पे बिठा दिया जाए, कम से कम पाकिस्तान की जान छूटे। चूँकि पाकिस्तान ने अगर तरक्की करनी है ना, अगर पाकिस्तान में आपने गुर्बत का खात्मा करना है तो सबसे पहले करप्शन का खात्मा करना पड़ेगा, उसके बाद मामला ठीक होंगे। जब तक करप्शन ख़त्म नहीं ना होगी, वो किसी भी लेवल पे हो, पाकिस्तान में गुर्बत ख़त्म नहीं हो सकती। आप कई प्रोग्राम ले लें IMF के, आप वर्ल्ड बैंक के पास चले जाएं, आप अमेरिका, यूरोप, बरतानिया, चीन, तुर्की सब के पास चले जाएं, आप सऊदी अरब, दुबई, कतर, जिसके पास मर्जी जाएं, झोली फैलाएं, मदद मांगे या सरमायाकारी लाएं, लेकिन यहाँ पे पैसे की तकसीम जो है इसको भी ठीक किए बगैर मुल्क बेहतर नहीं हो सकता। यहाँ पे जो आवाम का म्यार ज़िंदगी है वो बेहतर नहीं हो सकता, और इसके साथ साथ करप्शन के नासूर का ख़ात्मा किए बगैर हम तरक्की नहीं कर सकते। और इसके साथ इस हुकूमत ने ये जो फ़ैसला किया है, जो कि मैंने कहा अच्छा फ़ैसला है, वो फ़ैसला ये है कि जनाब इन्होंने बिजली की मुख्तलिफ़ जो तकसीमकार कंपनियाँ हैं इनको प्राइवेटाइज़ करने का फ़ैसला किया है, इनकी निजकारी का फ़ैसला किया, और इसके साथ साथ PIA की निजकारी का फ़ैसला किया है। हो सकता है कि हमारी बात जो है वो अरबाबे इक़्तिदार तक पहुँच चुकी हो और उनको एहसास हुआ हो कि यार ये क्या जुल्म हो रहा है। तो सर PIA की निजकारी के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से हदायत जारी कर दी गई हैं। मेरी तो दुआ है कि जल्द अज जल्द इस हवाले से अमल दरामद किया जाए।
لیکن سب سے ضروری بات یہ ہے کہ یہ جو اوور امپلائمنٹ کیا گیا ہے، یہ جو اوور برڈن کیا گیا ہے، یہاں پہ بھرمار جو کی گئی ہے، اس کا پھر حل کیسے نکالیں گے؟ اب اس کو اگر پرائیویٹائز کریں گے تو ڈیفینیٹلی جو بھی کمپنی یہ وزن اٹھانے کی جو وہ کیا کہتے ہیں اپنا ذمہ داری لے گی، تو انہوں نے تو یہ جو اوور برڈن ہے ختم کرنا ہے. تو پھر جناب مسئلہ ہوگا، میں بھی بات کر رہا ہوں گا، باقی لوگ بھی کر رہے ہوں گے کہ جی اس سے جو ہے وہ بے روزگاری بڑھے گی. تو اس کا بھی جو ہے وہ حکومت کو کوئی حل نکالنا چاہیے، لیکن اس کی آڑ میں یہ جو ہے نا نجکاری والا معاملہ، یہ رکنا نہیں چاہیے. بہت سارے دوست پرسنلی مجھے میسیج بھی کرتے ہیں کہ جی آپ شاید یہ جو سرمایہ دار ہیں نا یا سرمایہ کار ہیں، آپ ان کے فائدے کی بات کرتے ہیں جب آپ نجکاری کی بات کرتے ہیں. نہیں سر، میں کسی سرمایہ کار کی فائدے کی بات نہیں کرتا، بلکہ میں تو روزانہ ان کے خلاف جو ہے وہ اپنا بڑے دبنگ انداز میں اور بڑے کھلے ڈلے انداز میں جو ہے ان پہ تنقید بھی کر رہا ہوتا ہوں اور اپنا معافی ضمیر بھی بیان کر رہا ہوتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہاں کا جو ملازم ہے، جو جس کی ذمہ داری ہے، اگر وہ ایمانداری سے ادا کرے تو مجھے بھی یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے، چونکہ وہ اگر اپنا کام ایمانداری سے کرے گا تو لوگوں کے لیے وہ سہولت کا باعث بنے گا. لیکن جب وہ بے ایمانی کرے گا، لوگوں کو پریشان کرے گا، تو پھر لوگ پریشانی کے عالم میں بد دعائیں دیں گے. جب بد دعائیں دیں گے تو وہ کسی نہ کسی ذرائع سے ہم تک آئیں گے اور کہیں گے کہ جی آپ اس پہ بات کریں. میری مختلف ویڈیوز پہ لوگوں نے بے شمار کمنٹس کیے ہیں، ایون کہ مجھے یاد آ گیا کہ گنگا رام ہاسپٹل کا ایک واقعہ ہے، وہاں پہ ایک سیکیورٹی گارڈ صاحب ہیں، انہوں نے ویڈیو پہ کمنٹس کیا اور مجھے یقین کریں بہت زیادہ دکھ ہوا وہ پڑھ کے. رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور یہاں پہ جو پرائیویٹ فرم جس کو سیکیورٹی کی ذمہ داری دی گئی ہے، سیکیورٹی گارڈز یہ جو ہے وہ پرائیویٹ فرم کی طرف سے لیے گئے ہیں، اس پرائیویٹ فرم کی طرف سے گزشتہ 3 کم از کم ماہ کا بتایا جا رہا ہے کہ ان کو تنخواہیں نہیں دی گئی. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ماہ سیام میں جب جو ضروریات زندگی ہے ان کی ذرا زیادہ طلب ہو جاتی ہے نا، اس وقت ان کے پاس جو ہے وہ تنخواہیں نہیں ہیں. اور اگر ایسا بندہ کوئی غلط کاری کرے، مثال کے طور پہ کسی سے دیہڑی لگانے کی کوشش کرے، تو اس کو آپ غلط کہیں گے یا صحیح کہیں گے، یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت سے بھی اپیل کی جاتی ہے اور گنگا رام ہاسپٹل کی جو انتظامیہ ہے ان سے بھی اپیل کی جاتی ہے کہ یہ جو پرائیویٹ فرم والے ہیں ان کو اس بات کا پابند کریں کہ یہ اپنے ملازمین کو بر وقت تنخواہیں دیں. اور سر اب ہم آئیں گے دیگر خبروں پہ، وہ خبریں جو میں سمجھتا ہوں بڑی اہم نوعیت کی ہیں. ایک تو آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کا جو ہے وہ پیکج ڈیل ہونے جا رہا ہے. اس حوالے سے آئی ایم ایف کے وفد کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں، جس میں ان کو مختلف یقین دہانیاں کروائی جا رہی ہیں کہ ہم کن کن سیکٹر میں جو ہے وہ اپنا ٹیکس اصلاحات لے کے آئیں گے، ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ بڑھائی جائے گی. لیکن اس کا مجھے لگ رہا ہے کہ جو ملبہ گرنا ہے نا وہ ایک عام آدمی پہ گر جانا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ ٹیکس لیا جاتا ہے. یہاں پہ جو بندہ ٹیکس دینے کا اہل ہے یا جس پر لازم ہے کہ وہ ٹیکس دے، وہ تو ٹیکس دے نہیں رہا. جتنا ٹیکس بنتا ہے وہ اس میں سے چوری کر لیتا ہے اور پھر اس کی چوری کی ہوئی خزانہ جو ہے اس کا خمیازہ پوری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر جو بل پہ چیزوں پہ ٹیکس لگے گا، اب کسی نے اگر کسی کے گھر میں میٹر لگا ہے وہ تو سب کے گھر میں لگا ہے، اور بلوں پہ آپ دیکھیں کتنے قسم کے ٹیکس ہیں. یہ اسی وجہ سے ہیں. گیس پہ کے بل پہ ٹیکس ہے، پانی کے بل پہ ٹیکس ہے. یار کوئی بندہ بازار سے ماچس لینا چلا جائے غریب آدمی، اس پہ بھی ٹیکس دے گا. اب اندازہ لگائیں کہ میٹر بجلی جو الیکٹریسٹی کی سپلائی ہے وہ ایک غریب کے گھر میں بھی ہے اور ایک امیر کے گھر میں بھی ہے. امیر سے بھی اسی تناسب سے ٹیکس لیا جا رہا ہے، غریب سے بھی لیا جا رہا ہے. اور اسی طرح باقی جو اسی قسم کی ٹیکسز ہے ان کی بھرمار غریب مرب بیچارہ غریب جاتا ہے، لیکن جس پہ لگنا چاہیے اس کی بچت ہو رہی ہے. اگر آپ نے پاکستان میں یہ ٹیکس اصلاحات لے کے آنی ہے تو خدا کے لیے یہ جو سرمایہ کار ہیں، جگیردار ہیں، وڈیرے ہیں، زمیندار ہیں، بڑے بڑے ملوں کے اور فیکٹریوں کے یہ جو آنر ہیں، ان پہ ٹیکس لگائیں. اور ان کی اللہ کرے کہ یہ ماہ رمضان کے دوران اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں خوف پیدا کر دے اور یہ خود ہی کم از کم جو ہے وہ اعلان کر دیں یا چند ہی ایسے آ جائیں کہ یار ہم پہ ٹیکس لگا دیں، زیادہ ان غریبوں پہ اتنا بوجھ نہ ڈالیں. کیونکہ حکومت نے تو پھر اپنا وہ کیا کہتے ہیں نظام مملکت چلانے کے لیے، ریاست کے امور کو نپٹانے کے لیے ٹیکس لگانے ہیں، تو پس بیچارہ غریب جائے گا. تو لہٰذا حکومت کا چاہیے کہ وہ ایسی اصلاحات لے کے آئے کہ جس میں
ٹیکس نیٹ ورک کو بڑھایا بھی جائے، لیکن ٹیکس نیٹ ورک میں ان کو آپ شامل کریں جو ٹیکس دے سکتے ہیں، جن پہ ٹیکس لگنا چاہیے اور وہ بھاگ رہے ہیں، وہ ٹیکس چوری کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ٹیکس چوری میں شامل آپ کے اپنے جو سرکاری اہلکار ہیں نا، ان کے خلاف بھی کارروائی کریں۔ میں بار بار کہتا ہوں، اگر سرکاری ملازمین آپ یہ کرپشن کرنا چھوڑ دیں تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں، اور کرپشن کے خاتمے کے لیے کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے۔ سمپل سا میتھڈ ہے کہ اگر آپ نے کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے تو آپ کرپٹ ادارے کے جو سب سے بڑے افسر ہیں وہاں سے سٹارٹ کر لیں۔ میرا خیال ہے کہ اتلے پاسوں کی 2-3 افسر پھڑنے پینے نے، سر نیچے تک ایسے صفائی پھرے گی، آج کوئی بندہ پیسے ہاتھ میں لے کے بھی جائے گا نا کہ جناب یہ مجھ سے پیسے لے لے، میرا کام کر دیں، کسی کی جرت نہیں کہ پیسے لے سکے۔ کرپشن کا اس سے خاتمہ ہو جائے گا۔ اور اسی طرح یہ جنہوں نے لوٹ مار مچا کے، اسمگلنگ کر کے، 2 نمبری کر کے پیسہ اکٹھا کیا ہے، کالا دھن اکٹھا کیا ہے، ان کی بھی شامت آنے والی ہے۔ اور ویسے بھی پاکستان کے بارے میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ پاکستان غریب ملک ہے، میں دیکھ رہا تھا ایک رپورٹ کے جس میں دنیا کے غریب ترین ممالک میں پاکستان کا نمبر بھی موجود ہے، تو مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ پاکستان کی ذرا آپ سڑکوں پہ نکل آئیں، پاکستان میں کروڑوں روپے، اربوں روپے مالیت کی گاڑیاں آپ کو نظر آئیں گی، لوگوں کے لگژری گھر ہیں پاکستان میں۔ آپ لاہور جیسے شہر میں مطلب آپ کسی نارمل سی ہاؤسنگ سوسائٹی میں گھر بنانا چاہیں نا تو ایک مرلہ کم از کم 20-25 لاکھ روپے کا ہے۔ ایک مرلے کا مطلب ہے کہ 225 اسکوائر فٹ۔ اب اندازہ لگائیں کہ یہاں پہ اتنے مہنگے جو ہے وہ گھر بن سکتے ہیں۔ پراپرٹی کی قیمتیں یہ ہیں، گاڑیاں جو ہے مہنگی ترین آپ کو نظر آئیں گی۔ کیا یہ ملک غریب ہے؟ نہیں سر، اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ پیسے کی تقسیم درست نہیں ہے۔ یہاں پہ امیر کے پاس پیسہ ہے، وہ پیسے کے ذریعے پیسہ کماتا ہے، وہ چاہے جدھر سے مرضی آئے، اور غریب کا استحصال کیا جاتا ہے۔ اس سسٹم کو اگر ٹھیک کر دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں کسی IMF کے پاس جانے کی یا کسی بھی کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس حوالے سے ایک خبر یہ بھی ہے میرے پاس، اللہ کرے کہ اس پر بھی عمل ہو جائے۔ خبر یہ ہے کہ جی حکومت نے کرنسی نوٹس کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ابھی جو صورتحال سامنے آئی اس کے مطابق تو یہ ہے کہ شاید مارکیٹ میں جعلی نوٹس کی بھرمار ہے، تو یہ جعلی نوٹس کو ختم کرنے کے لیے حکومت نے یہ جو کرنسی نوٹس ہیں ان کو چینج کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس میں انٹرنیشنل لیول کے جو ہے وہ سیکیورٹی فیچرز نئی کرنسی میں شامل کیے جائیں گے، اور ہوپفلی کہ یہ جو پلاسٹک کرنسی ہے وہ متعارف کروائی جائے گی۔ ویسے دنیا کے بعض ممالک میں اس وقت پلاسٹک کرنسی جو ہے وہ موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک خبر یہ بھی ہے کہ حکومت نے بڑا نوٹ 5000 روپے کا نوٹ جو ہے اس کو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ خبر آئی تھی، اب بھی یہ خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے، تو میری تو خواہش ہے کہ جناب یہ 5000 کا نوٹ بند کر دیا جائے۔ اب 5000 کا نوٹ بند کرنے سے کیا ہوگا؟ سب سے جو بڑا فائدہ ہوگا وہ یہ ہے کہ جس کے پاس کالا دھن ہے نا وہ سارے کے سارے بڑھ جائیں گے، کیونکہ بیسیکلی جن لوگوں کے پاس یہ جو بلیک منی ہوتی ہے وہ انہوں نے ظاہر ہے کہیں نہ کسی تہہ خانے میں کسی جگہ پہ چھپا کے رکھی ہوتی ہے، اور وہ موسٹلی نوٹ جو ہے وہ 5000 کا رکھا جاتا ہے۔ اب اگر کالا دھن باہر آئے گا اور بغیر امنسٹی اسکیم کیا جائے، یہ جو امنسٹی اسکیم دے دی جاتی ہے نا، یہ آپ موقع دیتے ہیں کہ آؤ جی اپنے پیسے میں جو ہے نا وہ اپنا وائٹ منی کر لیں، بلیک کو، تو یہ موقع دیتے ہیں۔ یہ نہ دیا جائے اور اس نوٹ کو اگر تبدیل کر دیا جائے تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ کالا دھن جو ہے یہ کم از کم پھر ان کو مارکیٹ میں کہیں نہ کہیں لانا پڑے گا، اور مارکیٹ میں پیسہ آنے سے بھی حالات بہتر ہو سکتے ہیں، اور اس سے کالے دھن کا خاتمہ بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکس کلیکشن میں بھی اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ جس کے پاس اتنا پیسہ پڑا ہے وہ پیسہ نکالے گا، کہیں نہ کسی جگہ پہ انویسٹ کرے گا، اور پھر بینکوں میں جائے گا، اور کسی بھی جگہ پہ انویسٹ کرنے کی صورت میں یہ FBR کے ریکارڈ میں آ جائے گا، اور اس سے پاکستان کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور اب آئیں گے جناب عمران خان کی ملک دشمنی پہ۔ عمران خان نے ہر موقع پہ پاکستان کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ بہت پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، حالیہ دنوں میں الیکشن کے بعد IMF کو عمران خان نے خط لکھ دیا تھا کہ جی یہ حکومت جو ہے یہ مینڈیٹ چور حکومت ہے، آپ اس حکومت کے ساتھ ڈیل نہ کریں۔ اچھا، اس پہ تحریک انصاف کے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ پاکستان کی حکومت کے ساتھ ڈیل نہ کریں، ہم نے تو کہا تھا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، اس معاملے کو دیکھ لیں، مطلب کان گھما کے پھڑنا ہے۔ اور بھائی آپ نے یہی کہا تھا، آپ نے IMF کو پاکستان کے انٹرنل معاملات میں
انٹرفیئر کی دعوت دی تھی. آپ نے کہا تھا آؤ مداخلت کرو, پاکستان کے انتخابات کا آڈٹ کرواؤ, اور آڈٹ کروانے کے بعد آپ حکومت کے ساتھ ڈیل کرو. آپ نے کیٹیگوریکلی کہا کہ اس حکومت کے ساتھ ڈیل کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. وہ تو آئی ایم ایف نے ان کے منہ پہ چماٹا دے مارا, انہوں نے کہا جا دفعہ ہو تسی کون, اور ان کی بات ہی نہیں سنی تھی. لیکن یہ اب بھی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے نا. اب جناب وہ جو جٹ دا پتر وہ جڑا رندا جن نے پھیرنا سی وہ بھج گیا امریکہ, ٹھیک ہے نا, ایک ہی مقدمہ بنا تھا اور اس کے بعد سانس بھی نہیں آ رہی تھی مصروف کو. اور یہاں پہ جو ہے وہ جب اس کے پاس پروٹوکول تھا, حکومت میں اس کے پاس عہدہ تھا, تو روزانہ وہ ہر کسی نہ کسی جگہ پہ کھڑا ہو کے جو ہے وہ بڑی چٹکلے دار پنجابی میں جو ہے وہ بڑے مسالے لگا کے مراسی والی تقریریں کیا کرتا تھا, اور جناب علی کہتا تھا میں جٹ دا پتر نہ رندا پھیر دیاں گا. ابھی تو جناب انہوں نے رندا پھیرا ہی نہیں تھا اور اس سے سانس بھی لیا نہیں جا رہا تھا. اور اب یہی شہباز گل جو ہے وہ امریکہ میں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے سامنے جا کے منتیں ڈال رہا ہے کہ عمران خان کو رہا کرواؤ. اور یوتھیو غور کرو یہ کیا کر رہے ہیں آپ کے ساتھ. عمران خان آپ کو کہتا ہے کہ امریکہ نے میری حکومت گرانے کے لیے سازش کی, اور یہاں پہ نعرہ لگاتا ہے کہ میں نے ایبسلوٹلی ناٹ کہا, اور پھر اس نے کہا کہ ہم کوئی غلام ہیں, جو آپ کہیں وہ مان لیں. اور نعرہ لگایا جو امریکہ کا یار ہے غدار ہے غدار ہے. اور جس دن یہاں نعرہ لگایا اس دن امریکہ میں لابنگ فرم کو ڈالروں اور پاؤنڈز میں ادائیگی کی کہ میرے لیے لابنگ فرم کی خدمات لیں کہ جی میرے لیے لابنگ کریں, میرے لیے امریکی جو اپنا ایوان نمائندگان ہیں وہاں پہ لابنگ کریں, امریکہ کے میڈیا ہاؤسز میں لابنگ کریں, میڈیا کے کانگریس میں نمائندگی کریں, میڈیا کے جو اقتدار کے کوریڈورز ہیں وہاں پہ میرے لیے لابنگ کریں. یہاں پہ کچھ وہاں پہ کچھ اور اب تو بلی پوری تھیلے سے باہر آ گئی نا کہ شہباز گل نے بینر اٹھایا, کتبہ اٹھایا اور جا کے وہاں پہ نعرے لگانے شروع کر دیے کہ جی اس حکومت کے ساتھ آئی ایم ایف ڈیل نہ کرے, عمران خان کو جیل میں رکھا گیا ہے, عمران خان کو رہائی دلوائی جائے. اور ہوں امریکہ تہاڈا پیو لگتا ہے, آئی ایم ایف تہاڈا پیو لگتا ہے, اتنے جا کے ترلے پاندے پے جے. اگر عمران خان نے رہائی لینی ہے یا عمران خان کو جیل سے باہر آنا ہے تو عمران خان کو عدالتوں کو فیس کرنا پڑے گا. اور یاد رکھنا کہ اب عدالتوں میں سہولت کاری کا مکمل خاتمہ ہو چکا ہے. اگر کسی صوبے میں تھی تو اس کا بھی صفایا ہو چکا ہے. لہٰذا اب عمران خان کو اور عمران خان کے یوتھیوں کو آئین قانون کا سامنا کرنا پڑے گا, اور آئین اور قانون نے جب اپنا راستہ بنانا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کے لیے اس سسٹم میں کوئی جگہ نہیں ہے. اب تک اتنا ہی. اللہ حافظ.